बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर हमारे दरमियान हैं सुहेल असरी साहब। नामवर अदीब हैं, सहाफ़ी हैं और माजी में ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, जैसा कि मैंने इससे कबल भी आपको तारुफ़ कराया था। सुहेल असरी साहब की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर और माजी के हवाले से भी उनके बहुत से तजर्बात रहे हैं। तो आज हमने एक मरतबा फिर उन्हें अपने स्टूडियो में मदऊ किया था और आज वो तशरीफ़ फरमा है। तो हम उनसे मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये फरमाइए, साबिक़ DGISI फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के बाद ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत कुछ ले दे होती रही है और जिस मुकदमे में टॉप सिटी जो थी इस्लामाबाद में एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के हवाले से उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उस मुकदमे में उनकी इंक्वायरी के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया। लेकिन उस टॉप सिटी वाले मुकदमे में उस वक्त के चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब भी इन्वॉल्व थे मुबैना तौर पर। उन्होंने भी इंक्वायरी की थी और फिर आज के दौर में ये कहा जाता है कि वो उस सोसाइटी से मुस्तफ़ीद भी रहे और कई कीमती गाड़ियाँ मुइज़ जो थे, जो इस वक्त दावेदार हैं टॉप सिटी के और मालिकाना हुकूक के दावेदार हैं, उनकी गाड़ियाँ उनके बंगले पर इस्तेमाल होती रहीं। तो आप ये बताइए कि साकिब निसार के लिए अभी तक हमारी न तो इंतज़ामिया रियासत ने या हुकूमत ने कोई इस किस्म की गिरफ़्तारी के या उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी के इक़दाम क्यों नहीं किए? ज़रा इस पर रोशनी फरमाइएगा। देखिए वो तहसीन भाई, असल में ये सारे किरदार जो हैं, फैज़ हमीद, साकिब निसार, इमरान खान, ये जो पूरा का बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब, कोई वो भी मुबर्रा नहीं है इसमें। ये सारे किरदार जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब पनामा केस आया है, उस वक्त एक प्रोजेक्ट तश्कील दिया गया था जो रिलेटेड था अरब स्प्रिंग से। जिस तरह अरब स्प्रिंग से इस्लामी रियासतों को तबाह किया गया, शाम को तबाह किया गया, इराक़ को तबाह किया गया, ईरान को फिक्स किया गया और इसी तरीके से मिस्र को तबाह किया गया कि ये न्यू वर्ल्ड आर्डर के बाद जो आलमी ताकतें थी, सेहूनी ताकतें थी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी एक प्रोजेक्ट तश्कील किया और इसमें अहम किरदार उन्होंने सोशल मीडिया के लिए रखा। ये 9 करोड़ जो स्मार्टफोन है इसको इस्तेमाल किया गया और 600 अरब रुपए जो है वो ये मीडिया को दिया गया और मीडिया मालिकान को दिया गया, चैनल्स को दिया गया और ये 9 करोड़ जो स्मार्टफोन है इसके ज़रिए से इस प्रोजेक्ट की तश्कील हुई। इसमें साकिब निसार का साहब भी मेन किरदार उन्होंने अदा किया। पिछले व्लॉग में हमने बात की कि पाकिस्तान में मेरा दावा है कि जितनी भी सियासी अदमे से काम आई है सब अदलिया लेके आई है, चाहे वो आमिरों के जो है PSO के तहत हलफ लेने से आई हो या वैसे आई हो। मैंने आपको बताया कि जो अदलिया अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करती हो, वो अदलिया को हम कैसे कह सकते हैं कि वो अदलिया है? मैं तो अदलिया मानने को तैयार नहीं हूं। पर हमले भी तो सियासी जमातों की जानिब से होते रहे ना। मुस्लिम लीग देखिए ने उन पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, मुस्लिम लीग उनके MNAs मुलव्वस थे देखिए उसमें। वो हमला जो था ना, अब मैंने उस दिन बात नहीं की थी लेकिन अब मैं करता हूँ। पहले माँ के ऊपर बेटे ने हमला किया। पहले सज्जाद अली शाह ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को बुलडोज किया, यानी पार्लियामेंट माँ होती है और अदलिया बच्चा होता है। पहले बच्चे ने माँ पे हमला किया, फिर उस पार्लियामेंट के जो बच्चे थे उन्होंने माँ जो है ना बच्चे पे हमला किया। चले, अगर पहली गलती उनकी थी तो फिर इस हुकूमत को, जो हुकूमत में शामिल थी सियासी जमात, उसको तो सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करना चाहिए था। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का एहतराम लाजमी करना चाहिए था। देखिए जिस किस्म के फैसले अदलिया ने दिए हैं,
ہماری پوری سیاسی نظام کو، معاشی نظام کو، سماجی نظام کو تاراج کیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ پہ حملے کی بات، وہاں تو آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے تھے، 2 سپریم کورٹ بن گئی تھی، آپ کو پتہ ہے؟ ایک سپریم کورٹ کی جگہ 2 سپریم کورٹ بن گئی تھی، اور جو سینئر جج تھے وہ آپس میں دست گریباں تھے۔ یعنی سجاد علی شاہ نے جتنے سینئر جج تھے سب کے سب کو کوئٹہ، لاہور اور پشاور بھیج دیا تھا ٹرانسفر کر کے۔ اچھا، جسٹس قیوم کیا آپ کو یاد ہے ان کی ٹیلی فون بالکل پکڑا گیا تھا؟ بالکل پکڑا گیا تھا۔ وہ اس میں کیا کہیں گے آپ، بالکل کیا بالکل حقیقت ہے؟ بالکل ہم کہیں گے کہ اس میں جس نے بھی عدلیہ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی، چاہے کوئی بھی فیملی ہو، تو ایک طرف تو آپ عدلیہ پہ الزام عائد کر رہے ہیں، پھر جسٹس قیوم کی کیسٹ پکڑی گئی، ان کا وائس پکڑی گئی۔ قیوم تو ایک آدمی تھا نا، وہاں تو پوری عدلیہ آپس میں ایک دوسرے کے دست گریباں تھی۔ یہاں قیوم تو ایک جج تھا نا، وہاں پہ سپریم کورٹ کے سارے جج آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اور وہاں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ جہاں پہ حملہ ہوا وہاں پہلی جنگ ہو رہی تھی۔ ہم جو ہے وہ موضوع سے ذرا ہٹ گئے ہیں۔ میں نے جو سوال کیا تھا اس پہ ذرا آ جائیے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کیوں مبرہ ہیں اس کیس سے؟ نہیں، اب دیکھیے، میں جو آپ کو بتا رہا تھا، وہ ایک جو پروجیکٹ آیا تھا، اس پروجیکٹ کے اس کے مین کردار ثاقب نثار صاحب تھے۔ ثاقب بڑا حکمرانوں کا خوش آمدید تھا۔ اس کو سب سے پہلے نواز شریف نے سیکرٹری لا سیکرٹری لگایا۔ ایک شادی کی تقریب میں یہ 4.5 فٹ کا آدمی جو ہے وہ نواز شریف سے ملنے کے لیے کھانے کی میز سے نیچے سے، رش بہت لگا ہوا تھا تو کھانے کی میز سے نیچے جا کے ان سے مصافحہ کیا، اس نے نواز شریف مصافحہ کیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ پاناما کیس کا بھی آپ نے حشر دیکھا، یہ پورا مینیپولیٹ تھا، یہ پورا ایک گینگ تھا، ایک کرپٹ گینگ تھا جس نے پاکستان پر قبضہ کرنا تھا، اور قبضہ ہو گیا تھا۔ چیف جسٹس بنانے میں، چیف جسٹس تک پہنچانے میں بھی تو وہاں نواز شریف صاحب کا ہی کردار تھا نا۔ بات یہ ہے کہ جب اس حد تک وہ پہنچے تو نواز شریف صاحب کی وجہ سے وہ نا۔ تو سینیٹی پہ بنا تھا، جونیئر نہیں تھا وہ، لیکن سینیٹی پہ بنا جج تھا۔ کی سلیکشن میں تو لیکن قانون سفارش پر وہ آئے، نواز شریف صاحب کی سفارش پر۔ لیکن ججوں میں وہ مداخلت نہیں کرتے۔ پہلی انہوں نے مداخلت نہ کر کے اتنی اپنے اوپر کالک ملی ہے، مداخلت کرتے تو کیا ہوتا۔ اب یہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کی تو بہت ساری داستانیں ہیں۔ ابھی ایک داستان جو آپ ذکر کر رہے تھے، کون سی داستان؟ میں تو موئز جو ٹاپ سٹی، نہیں، وہ جو آپ جو 3 ارب والی جو، جی ہاں 3 ارب روپے، اس کے بعد ذرا روشنی ڈالیے، اس کو فرمائیے اس پہ۔ دیکھیے، یہاں پہ کراچی میں ہائی رائز بلڈنگ پہ کچھ 17 سال یا 20 سال سے پابندی تھی۔ ان کے دور میں وہ پابندی ختم کی گئی، اور مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ کی چمک تھی اس کے ساتھ، اور انہوں نے اس میں فیصلہ کیا دیا کہ آباد کے جو اپنا جو ان کا منشور ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس میں ہائی رائز بلڈنگ ہے، لہذا ہائی رائز بلڈنگ بننی چاہیے۔ تو 17 سال پہلے جن ججوں نے پابندی لگائی تھی، انہوں نے کسی بنیاد پہ لگائی۔ آج یہ شہر جو ہے وہ کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے۔ آج یہ شہر جو ہے سروسز، پورا سسٹم ہمارا تباہ ہو گیا ہے، اور جہاں پر جس گلی میں 200 آدمی نے رہنا تھا، وہاں 20,000 آدمی کے لیے جو ہے دربے بنا دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے پابندی اس لیے لگی تھی، اور اس لیے جو ہے پچھلے ججوں نے، چیف جسٹس نے کچھ بلڈنگیں توڑی بھی تھیں، غریبوں کی توڑ بھی گئی، لیکن یہاں پر اس کی پرمیشن دے دی گئی اس لیے کہ اتنی بڑی چمک مل گئی۔ لیکن دیکھیں، اس 3 ارب روپے کی جو میں نے ذکر کیا تھا، وہ مجھے ایک انتہائی باوثوق ذرائع نے بتایا تھا، لیکن اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ تفصیلات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تفصیل یہی ہے کہاں سے کہاں کس ذرائع سے ان کو ملے، اور کون سی طاقتیں تھیں جن لوگوں نے ان کو ادائیگی کی۔ آباد والوں نے سنا ہے کہ کی ہے، مبینہ طور پر یہ خبر ہے کہ آباد والوں نے کی ہے۔ یہ آباد والے مکمل طور پر، مبینہ طور پر انہوں نے یہ چمک جو اچھا، آج یہ بتائیے مجھے کہ آج کیا صورتحال ہے عدلیہ کی؟ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ متنازع بنے ہوئے۔ دیکھیے، ڈاکٹر فائز عیسیٰ کو بالکل متنازع میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ آن کیمرہ جو ہے اس شخص نے جو ہے کاروائیاں کی ہیں، اہم کاروائی۔ دیکھیے، ایک بات ہے کہ یہ اس ملک میں ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو لوئر کیڈ سے FIR کٹتی ہے، مقدمہ بنتا ہے، اور 3-4 سطح سے چھننے کے بعد، پوائنٹ بننے کے بعد سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ سپریم کورٹ صرف اس کو جانچتی ہے اور اس کی تشریح کرتی ہے کہ بھئی یہ اس نے جرم کیا ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ یہاں پہ فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے اوپن ٹرائل میں ان کے وکیلوں کو، حالانکہ ان کے وکیل کوئی
اس کی جو ٹرائل کورٹ سے، جو نیچے سے، جو الیکشن کمیشن سے جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں آئی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، جس پر وہ مجبور تھا. اگر نیچے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اوپر سے فیصلہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے فیصلہ تبدیل نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے جو کچھ بھی آئے سب کو چھوڑ کے، جیسے ابھی دیا ہے کہ ایک آدمی نے، ایک پارٹی نے ریلیف مانگا نہیں، اس کو آپ نے ریلیف دے دیا. وہ جو ہے پتہ نہیں بھینس مانگ رہا ہے یا بکری مانگ رہا ہے یا کیا مانگ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے بولا بس یہ اٹھا کے دے دو اس کو، اور دے دیا. تو فائز عیسیٰ صاحب کہیں پر بھی غلط نہیں ہے، بہت دلیر جج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے وہ بالکل صحیح چل رہا ہے. لیکن سہیل صاحب یہ بتائیے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جب آپ کی نظر میں بالکل ٹھیک ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں، ان کے جو کچھ بھی ہیں فیصلے وہ بالکل صحیح ہیں، لیکن الطاف حسین کے حوالے سے ان کی خاموشی کیوں ہے؟ وہ کیوں سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے؟ جبکہ ان کا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جس جج نے ان پر پابندی عائد کی تھی 2015 میں، وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. ان کی کرپشن کے حوالے سے ان پر الزامات تھے اور وہ خوف زدہ ہو کر ریزائن کر کے چلے گئے. تو آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے تمام جو فیصلے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا. اور اپروچ کریں ڈائریکٹ، جیسے کہ وہ تو ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی بھی گھس جاتا ہے. ڈائریکٹ جائیں، لوگ جرت کا مظاہرہ کریں اور اس سارے حقائق سامنے رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جری جج ہے، یہ جو بھی فیصلہ دے گا آئین و قانون کے مطابق، کسی ایڈوائس پہ نہیں چلے گا. دیکھیں اس سے پہلے بھی اتنی مرتبہ الطاف حسین صاحب کے وکیلوں نے اپروچ کیا ہے مختلف مقدمات میں، ان کے پاسپورٹ، ان کی شناختی کارڈ کے حوالے سے. وہ پٹیشن بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی ہے اور اس کو جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ دے دی جاتی ہے. تو اس یہ سپریم کورٹ میں چل رہی ہے. جی ہاں ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے اور غالباً سپریم کورٹ میں بھی ہے. نہیں، میرا تو سپریم کورٹ میں نہیں. اگر سپریم کورٹ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب جایا جائے تو پھر انصاف کی توقع ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سو موٹو لے کر اس حوالے سے کوئی عملی کردار ادا کریں گے. تو اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جو ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن دیکھیے اب تک لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کلیئر کٹ وہ منع کر رہے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، اور وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. میں بھی کہتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں ایکسٹینشن نہیں لیں گے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ججوں کی ایج بڑھا دی جائے تو 1-2 سال وہ لے لیں، لیکن ایکسٹینشن کا کلیئر کٹ انہوں نے منع کر دیا ہے. لیکن یہ منع اس وقت کیا جب وہ نا امید ہو گئے. نہیں، ابھی اس سے پہلے تو کوشش کی جاتی رہی ہے. ابھی وزیر تعلیم نے اس کو بتایا ہے کہ انہوں نے منع کر دیا ہے. سر یہ تو ابھی 2-3 دن پہلے، 2-3 دن پہلے نا سہیل صاحب، اس سے قبل 6 مہینے سے یہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں 1/3 اکثریت مکمل کی جائے اور اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے اس میں وہ کچھ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی، آصف زرداری صاحب نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی، مختلف رابطے بھی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب وہ نا امید ہو گئے اس وقت انہوں نے کہا ہے، دیکھیے یہ تو اس وقت ان کو جواب دینا تھا جب یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ تردید کرتے کہ ان کو نہیں چاہیے تھی. اس میں بھی جو آئینی وہ بن رہا ہے اس میں بھی ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، اور وزیر جو قانون ہے اس نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. اس نے کیٹیگوریکل بتا دیا ہے کہ انہوں نے منع کر دیا ہے، سختی سے منع کیا ہے کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. اور میں جو ان کا مزاج سمجھتا ہوں، وہ ایک جری آدمی، ایک بہادر آدمی اور ایک جنون آدمی ہے، وہ نہیں لے گا. میں آپ کے اس فورم پہ آج میرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ وہ نہیں لیں گے. ہاں اگر ایج کا فرق آ گیا اس کا میں نہیں کہہ سکتا. ایک بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوئے اور اب سہیل عصری صاحب سے میں آکسفورڈ میں ہونے والے جو وائس چانسلر کے انتخابات ہیں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان جو اس وقت پاکستان کی جیل میں ہے اور قیدی نمبر 804 ان کا نمبر ہے، اس نام سے وہ بڑے شہرت پا چکے ہیں پاکستان میں. شہرت تو ان کی پہلے بھی تھی. اب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں وائس چانسلر کا انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا چانسز ہے، کس حد تک وہ کامیاب ہو سکیں گے، اور یہ جی فرمائیے گا. دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پر یہ ان کے لوگوں نے ان کے لیے ہی شروع کیا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں عمران خان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ اسپورٹس کوٹے پہ وہاں ان کو ایڈمیشن ملا تھا، میرٹ پہ نہیں ملا تھا. اور آکسفورڈ سے جو یہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں تو 3rd ڈویژن سے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں 48,000 پوائنٹ کا یعنی ایک طالب علم کی فیس ہے.
اور وہ 90 نمبر پہ پاکستان کا آتا ہے. یعنی کہ یہ اگر آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے یا اور لوگوں نے پڑھا ہے، ان لوگوں نے پاکستان کے غریب بچوں کے لیے یا ہونہار بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن آج جو ہے جب وہ جیل میں ہیں اور ان کو پولیٹیکل بریکٹ چاہیے، پاور چاہیے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن یہ فیصلہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے ان کی پورا چٹا کٹا جو اب تک یہ مہاتما بنے ہوئے تھے ایمانداری کے، وہ انگلینڈ کے اور امریکہ کے اخبارات میں، فائنینشیل ٹائم میں اور ڈیلی میل میں اب ساری کہانیاں جو مخالفین ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. ڈیلی میل نے ابھی ان کو ڈسگریس وزیر اعظم کا بھی جو ہے نا وہ خطاب دیا ہے، اور ساری چیزیں رکھی ہیں کہ بھئی یہ کرپشن کے کیس میں یہاں اڈیالہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ ان کی جو ہے نا وہ کرپشن کی جو چیزیں نہیں بھی آنی تھیں وہ بھی آ رہی ہیں. اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو یہ الیکشن ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے گلے پڑ گیا ہے. نہیں، یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات نہیں ہے. آپ سیاسی ایجنڈا ان کا اپنی جگہ پر، سیاسی اختلافات تو کیا جا سکتا ہے عمران خان سے، لیکن ان کی جانب سے یہ اتنا بڑا اسٹیپ جو لیا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کوئی پہلا شخص ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات تھی، لیکن اس میں بھی ہماری حکومت، ہمارے حکمران، ریاستی ادارے دیکھیے جو ہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے کس کی عزت اور فخر رکھا ہے. انہوں نے وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف جس طرح کی باتیں کی ہیں، جس طرح کی سازشیں کی ہیں، اور جو ہے پروجیکٹ کا حصہ بن کر باجوہ کے ساتھ، اور یہ اپنا کیا نام ہے جنرل صاحب، فیض حمید کے ذریعے جو ان کی کارستانیاں اب آ رہی ہیں اور کہانیاں آ رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ٹاپ سٹی میں پہلے جانے سے پہلے یہ ایک بنگلے میں گھس گئے اسلام آباد میں. اس بنگلے کے اندر ایک ایم پی اے تھا اقلیت کا، اس کے گھر میں گھس کے اس کے بچوں کو باندھ دیا، مارا پیٹا، غلط فہمی میں. جی. تو یہ جو عمران گینگ ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ جو ہے ان کی کامیابی اس ملک میں کسی حد تک رک گئی، ورنہ یہ تو کیا اس ملک کے لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں مارتے. فیض حمید کا مطلب عمران خان تھا، عمران خان کی جان فیض حمید میں، فیض حمید کی جان عمران خان میں، اور عمران خان آخری وقت اس کو چیف آف اسٹاف بنانے کے لیے سرگرداں رہا اور کوششیں کرتا رہا آخری وقت تک. اچھا، جو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے، ٹاپ سٹی میں تو جو موئز ہیں، جو اس وقت آنر ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں ملازم تھے پہلے، اور بعد میں انہوں نے پھر مبینہ طور پر جعل سازی کے ذریعے اس پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ اس قبضے کو چھڑانے کے لیے فیض حمید صاحب کی یہ کوشش تھی کہ اس کو قبضہ چھڑایا جائے اور وہ اصل مالک کے حوالے کیے جائے. اصل کہانی تو یہ تھی، لیکن آپ کچھ اور بتا رہے ہیں. آپ ذرا بتائیں کہ اس میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ کہانی تو یہی ہے، چور پہ مور ہے، چور پہ چور ہے، معاملہ وہی ہے. لیکن اس خاتون کو جو وہ خاتون تھی، اصل مالک وہ زاہدہ ہے جو ایبراڈ میں رہتی ہے، لیکن اس کو تو کچھ نہیں مل سکا کچھ نا نہیں ان مل سکا، تمام کچھ نہیں لڑائیوں مل میں، کچھ نہیں تمام مل سکا. ریاستی اور ادارے اور اس میں حکومت ارے سر، اس کو کیا ملتا جب وہ چیئرمین نیب کے زمانے میں آپ پولیٹیکل پارٹیوں پہ الزامات لگا رہے تھے، کیسز بنا رہے تھے، زرداری پہ، نواز شریف پہ، فلاں پہ، ڈھمکا میں. تو وہ طیبہ گل ایک عورت جس کا اسکینڈل آیا تھا چیئرمین نیب کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا، جی، سر سے پاؤں تک چومنے والا اسکینڈل، جی ہاں، اس میں عمران خان نے پورے 1 سال تک طیبہ گل کو اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں زیر حراست رکھا. یہ تو نئی خبر دے رہے ہیں. میں پکی خبر ہے یہ. زیر حراست، لیکن اس کی جانب سے وہ ابھی اگر چاہیں تو جو ہے وہ گواہ بن سکتی ہیں، کوئی وہ اسٹیٹمنٹ. طیبہ گل کا بیان ہو چکا چینل ہے. میں بیان ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب اس نے وزیر دفاع تھے خٹک صاحب، تو انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا، اس زمانے میں کچھ باتیں ہوئی تھی، تو چیئرمین نیب نے ایک بات کہی تھی کہ میں اگر یہ جو موجودہ
جسٹس جاوید اقبال تھے، جاوید جسٹس اقبال، موجودہ جو عمرانی حکومت ہے، اگر ان کے کیس ایک کیس بھی کھولوں تو پوری حکومت گر جائے گی، یہ اس کا بیان تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے چیئرمین نیب کی جو فلمیں بنائی ہوئی تھیں، وہ فلم ٹی وی ون کا جو ہیڈ تھا، کیا مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، وہ اس کو انہوں نے مشیر بنایا ہوا تھا، یعنی اسی ویڈیوز کی بنیاد پر اپنا کیس کھلنے نہیں دیا۔ اور کے پی کے میں تو باضابطہ احتساب عدالت ہی کو بند کرا دیا۔ اچھا، 8 ستمبر کو جو ریلی ہو رہی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں اس ریلی کے لیے؟ تو مسلسل تردید کی جا رہی ہے کہ دیکھیے 8 ستمبر کو جو ریلی ہوگی نا، دیکھیے وہ جو ایک ان کو غلط فہمی ہے بنگلہ دیش کی، بنگلہ دیش میں 16 سال کا ویکیوم تھا، بنگلہ دیش میں جو یہاں بھی تو 17 سال کا ویکیوم ہے، سندھ میں بھی تو یہی صورتحال ہے۔ یہاں پہ تو دیکھیے ابھی بھی حکومت 4.5 سال کی تھی، پچھلی حکومت بھی 3.5 سال کی تھی، اس سے پہلے بھی 2.5 سال کی تھی، وہاں 15 سال کی حکومت تھی، 15 سال کی حکومت تھی، اور کچھ ان نیچرل باتیں تھیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک قوم تھی، لیکن یاد رکھیں حالات وہاں سے زیادہ خراب ہیں۔ سنیں ہمیشہ انقلاب وہاں پہ آتا ہے، تختہ وہاں پہ لٹتا ہے جہاں پر ایک قوم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ایران میں ایک قوم کے لوگ تھے، وہاں انقلاب آیا۔ یہاں پر تو ہمارے پاکستان میں تو ہر 20-30 میل کے بعد جو ہے زبان اور بیانی میں جو ہے نا وہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ کہنے کہ یہاں کے ویکیوم میں وہاں کے ویکیوم میں بہت فرق ہے۔ یہاں پر جو تحریک انصاف کی جو طاقت ہے، جو عددی طاقت ہے، جو جلسوں میں وہ کراؤڈ لاتے ہیں، وہ افغان مہاجرین کیمپوں سے لاتے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق ان کیمپوں کا پورا انہوں نے جو ہے نا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ کئی دفعہ بھی کر چکے ہیں کہ گھر گھر سے لوگ نکلیں گے۔ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، اور خاص طور پر وہ برگر ٹائپ کے لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ، جو گلی کوچوں میں دوڑ نہیں سکتے، وہ تحریکیں نہیں لایا کرتے ہیں۔ اور تحریک انصاف ٹوٹل جو ہے وہ جھوٹ کا سونامی ہے۔ آپ یہ ابھی یعنی عالمی اخبارات میں، فائنینشل ٹائم میں اور ڈیلی میل میں اور دنیا میں چھپنی شروع ہوئی ہے، یہ ریٹرن پوائنٹ ہے عمران خان کا۔ یہ تو سنا ہے بڑی پیمانے پر میاں برادران کی جانب سے ڈالروں کی تقسیم ہوئی ہے، ان اخبارات کو بڑے بڑے اشتہار دیے گئے ہیں، جس کے عوض یہ آرٹیکل، یہ خبریں چھپی جا رہی ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ لوگ ڈالر دینے والے ہوتے نا، تو ان کے ساتھ جو پچھلے 10 سال تک ان کی کردار کشی ہوئی ہے، اور تقریباً میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف کے خلاف ثاقب کو لے لیں، جج ملک کو لے لیں، پرویز مشرف کو لے لیں، جتنے کردار آپ لیں گے سب اندوناک موت مر رہے ہیں، سب کی جو ہے نا کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، اور سب نواز شریف سے 10 گنا زیادہ ڈاکو ثابت ہو رہے ہیں سب۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب فرشتے ہیں، میں قطعی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جتنے بھی کردار تھے سب ڈاکو ثابت ہو رہے ہیں۔ اب بتائیے ثاقب نثار صاحب کار لفٹر کی طرف جا رہے ہیں اب، وہ ذرا تفصیل بتائیے نا، جو ابھی آپ نے بتایا نا، جو گاڑیاں لے گئے، وہ تو 4 گاڑیاں موئی صاحب نے ان کو گفٹ کی تھی نا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میں گفٹ کی تھی کچھ عرصے کے لیے، جب یہ حالات خراب ہوئے تو ثاقب نثار صاحب نے وہ گاڑیاں واپس کر دی سر۔ وہ تو چند روز کے لیے تھی، چند مہینوں کے لیے تھی نا۔ گھروں میں گھس گئے، پنجاب میں سینکڑوں کوآپریٹو سوسائٹی پہ قبضے کا عمل کیا انہوں نے، اور فرا گوگی کے نام پہ ابھی جو ہے وہ جو ارشاد بھٹی ہے، جو ان کا ہاکس ہے، اس نے کہا کہ 500 آئی فون ملک ریاض سے لے کے یہ جھوٹ کے سونامی کے لیے جو ہے وہ پریزنٹ کیے گئے، لوگوں کو تحفے میں دیے گئے۔ تو آپ تو دریا کا ایک سمندر ہے پیسے کا، 600 ارب ڈالر جو ہے اس کو مہاتما بنانے میں خرچ ہوا ہے، اور دوسروں کو چور بنانے میں خرچ ہوا 600 ارب روپے۔ یہ تو سب ہمارے ادارے شامل تھے۔ ہاں بس بالکل پروجیکٹ میں ہمارے قبل جن لوگوں نے، جنرل پاشا تھے، جنرل دوسرے ظہیر الاسلام تھے، جنرل باجوہ تھے، جنرل راحیل شریف تھے، اس میں تو سب ملوث تھے، تو پھر سب کی تحقیقات ہونی چاہیے نا، سب لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے۔ لاہور میں آڈیو نہیں پکڑی گئی کہ ٹرک بھجوا دیا، بھائی ٹرکوں میں پیسہ بھجوایا گیا، عدلیہ میں ٹرک میں پیسہ بھجوایا گیا، ٹرکوں میں۔ ان کے سب کی انکوائری ہوگی، آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے؟ بالکل انکوائری ہونی چاہیے، اور وقت خود سب سے بڑا انکوائری ہے۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، بہت شکریہ، آپ سے بڑی سیر حاصل گفتگو رہی، اور بہت سے ایسے راز بھی معلوم ہوئے، آپ نے انکشاف کیا جس کے متعلق ہمیں بھی معلومات نہیں تھی۔ بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔